अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, आज जो हमारी सूरह है वो सूरतुल काफ़िरून है। हम उसको उर्दू में काफ़िरून कहते हैं और लिखा भी जाता है बाद किताबों में काफ़िरून, बाद में लिखा जाता है काफ़िरीन। तो उसूलन इसको बोलना चाहिए सूरतुल काफिरीन, क्योंकि अरबी ग्रामर में सूरा मुज़ाफ़ है और अल काफिर जो बात का लफ्ज़ आ रहा है वो मुज़ाफ़ इलैह है। और अरबी ग्रामर में का जब मुज़ाफ़ इलैह कोई लफ्ज़ कहलाए तो उस पर ज़ेर आता है, वो उसको हालत जर में पढ़ते हैं, तो उसको सूरतुल काफिरून कहना अरबी ग्रामर के एतबार से गलत होगा। उसे पढ़ना पड़ेगा सूरतुल काफिरीन। चूँकि काफिरून के कहने में सहूलत है और काफिरीन के कहने में ज़बान पर थोड़ा-सा भारीपन महसूस होता है, इसलिए काफिरून बोले, उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। और सैयद कुतुब शहीद ये अभी मादी करीब के एक बड़े आलिम गुजरे, जिन्होंने पहली दफ़ा इस बात को ज़्यादा वाज़ेह करने की कोशिश की कि कुरान के जो अल्फाज हैं उसमें से हर लफ्ज़ अल्लाह ताला ने वो चुना है, वो सेलेक्ट किया है कि जो इंसान को ज़बान पर आसानी से जारी हो सके। वो जो चीज़ है जो इंग्लिश में हम फ़ोनेटिक्स कहते हैं, उसको सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह ने सबसे ज़्यादा, और सच्ची बात ये है कि उनके इस तवज्जो दिलाने के बाद से उलमा को भी मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब हर जगह के अरब और अजम को ये समझ में आया कि वाक़ई जब हम कुरान का जो लफ्ज़ भी पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह, से पढ़ के देखिए, बस्मी, बुस्मी, आपको आसान लगता है? ज़बान पर जो हल्का हो, और हल्का होने के साथ-साथ वो ऐसा हर्फ हो और ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें एक तरह की म्यूज़िक हो। विदाउट म्यूज़िक उसके अंदर म्यूज़िक का मज़ा आए कि इंसान को अच्छा लगे सुनने में, कानों पर भारी ना हो, ज़बान पर हल्का हो। तो ये बात जो है उन अल्फ़ाज़ से मालूम होती। तो इस वजह से सूरतुल काफ़िरून अरबी ज़बान में किसी लफ्ज़ को जमा बनाने के लिए बानून ज़्यादा आसान समझा जाता है। हम और आप अहले ज़बान नहीं हैं। हो सकता है हमें इसके उल्टा नज़र आए, मगर जो अहले ज़बान हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही पहले से लेके आज के ज़माने तक वो अहले ज़बान हैं, वो कहते हैं कि वाव नून के साथ जो लफ्ज़ बोला जाता है ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में कि वो ज़ेर के साथ बोला जाए। अगर काफ़िरून के ज़ेर के साथ बोला जाएगा तो अरबी ज़बान में बन जाएगा काफ़िरीन, और अगर आप उसको पेश के साथ बोलना चाहते हैं तो वो अरबी ग्रामर के मुताबिक बन जाएगा काफ़िरून। बहरहाल ये तो हुई लफ्ज़ी बात। मेरे भाइयों, आज की सूरत जो है बड़ी फ़ैसलाकुन है, बड़ी फ़ैसलाकुन है। इस फ़ैसले के अंदर अल्लाह ताला का अंदाज़ और नबी से कहलवाने का अंदाज़ दोनों अजीब-गरीब है। ये इतनी अजीब-गरीब सूरह है कि अगर इसको समझ लो तो इस्लाम की दावत देना गैरों को और खुद अपने आप को इस्लाम पर बाकी रहना और रखना, दोनों बातें आसान हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह तफ़सील लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई या मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। ऊपर की जो तफ़सीरें चली आ रही हैं, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हसन बसरी वग़ैरह से ये बात मिलती है कि ये सूरह जो है वो मक्की है। इस सूरह का नंबर देखिए, सूरह नंबर 109, यानी ये सूरह बहुत बाद की सूरतों में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। टोटल सूरतें कितनी हैं? 114। तो इसमें इस सूरह का नंबर 109 है, और ये सूरह ज़्यादातर माना गया है कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। मैंने किताबों में बहुत तलाश किया
کہ یہ جو سورہ ہے سورہ کافرون یہ کب نازل ہوئی؟ اگر مکے میں نازل ہوئی تو کتنے سال پہلے نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ صرف 13 سال. اور مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ صرف 10 سال. اور مکے کی 13 سال کی زندگی نبی بننے کے بعد سے 40 سال پہلے، اور اس کا نمبر آ رہا ہے 109. اور مدینہ منورہ میں آپ چلے گئے، اس کے بعد وہاں اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ فتح بھی ہو گئی، پھر بعد میں مکہ فتح ہوا. تو اگر ہم اس سورہ کو مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ مکہ مکرمہ میں پورا مکمل نہیں ہوا تھا، تو جب دین مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ سورہ پھر جس طرح سے وہ انداز ہے اس سورہ کے اندر کا، وہ تو پورے دین کا ہے. تو ناقص دین کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اس سے مجھے شبہ ہوتا ہے. اور نے جہاں تک غور کیا، عربی ابھی تک نہیں پہنچا کہ اس سورہ کو مکی کہا جائے یا مدنی کہا جائے، اور کسی نے اس پر بحث ہی نہیں کی. اور ماضی میں تال، قاف، تا، الف، دال اور ہا، حضرت قتادہ سے صرف یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اس سورہ کو مدنی کہا ہے. میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں جو بات کہی جا رہی ہے نا، وہ بڑی ہی پروجیکٹ مکمل ہو. ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا، آپ نے فیصلہ کن بات بول دی، جاؤ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. میرا کام یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ خیالات ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ سب علمی باتیں ہیں، اور علم بھی یعنی قرآن اور حدیث کا جو صحیح طور پر ہم کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز قرآن کے نازل ہونے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا کسی بھی دور میں کیوں ہے؟ صرف ایک کام کے لیے، عمل کرو. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اسلامک روبوٹس تھے. روبوٹ سوچتا نہیں ہے، کمانڈ دو کرتا، جیسا کمانڈ دیے ویسا کرتا. تو ایسے ہی یہ جو ہے اب نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے یہ کیوں اور یہ کیا اور کیسے اور صحیح اور غلط، مناسب ہے نہیں مناسب ہے، اس زمانے میں اس زمانے، سارے ورڈ سے بیکار، اسلام کے خلاف ہے. ایک کام نبی نے کہا کرنا ہے، قرآن نے کہا کرنا ہے، اللہ نے کہا کرنا ہے، اور بس. تو یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے. اس سورہ کا آغاز سورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن کی ترتیب جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، اور آگے کی تمام صورتیں ہیں. یہ سب سے پہلی صورت آ رہی ہے ترتیب میں جس میں آپ لفظ پڑھ رہے ہیں قل، کیا ہے؟ دو. یہ لفظ قل دوسری صورتوں میں درمیان میں سورہ کے ختم میں کہیں کہیں پر آیا ہے، مگر یہ وہ پہلی سورہ ہے جس میں آیا ہے لفظ قل. اور پھر قرآن کی آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص قل، سورۃ الفلق قل، سورۃ الناس قل، کیا ہے؟ دو. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ لفظ قل جو ہے نا، اس کے اندر 2 مزے ہیں، 2. ایک ہے غم، غصہ، وارننگ، کرو اس سے. جب آپ غصہ ہوتے ہیں نا تو آپ کا جاؤ ٹیل ٹو ہم، آپ کسی زبان میں جب غصے کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں تو کس پہ غصہ ہوتے ہیں؟ اپنے پیاروں پر یا جن سے نفرت ہے ان پر. ظاہر ہے جن سے نفرت ہے ان کو ڈانٹ کر غصے سے جب ہم کسی بات میں آخری درجے میں بیزار ہو جاتے ہیں تب یہ کہہ دو کا لفظ جو ہے شدت،
غصہ، نفرت، وارننگ یہ سب لے کے آتا ہے۔ لیکن جن سے آپ کو پیار ہے، جن سے محبت ہے، جن سے تعلق ہے، جن کو آپ اپنا سمجھتے ہو، یہی لفظ جب آپ بولتے ہو کہہ دو، ہاں، تو آپ اس کے اندر آپ کے کہنے کا لفظ اسٹائل بدل جاتا ہے۔ محبت ہوتی ہے، ارے بھائی ان سے کہہ دو، ارے بھائی ان سے کہہ دو، اور جا کے ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو، ان سے بول دو۔ دونوں لہجوں میں فرق ہے۔ جن کو آدمی چاہتا ہے ان کو کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ کہہ دو۔ مگر یہاں جو قل آیا ہے، وہ جو باقی 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، وہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اس میں اندر پیار ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر اپنائیت ہے۔ اس سورہ کے اندر صرف ایک ہی راستہ ہے، غصہ، آخری فیصلہ کن بات، اور انتہائی شدت کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ تو جب آپ سورہ کافرون پڑھیں اور اس میں لفظ قل بولیں، تو بولنے سے پہلے چاہے نماز میں چاہے ایسے ہی، ہاں، آپ سوچ لیں اس میں اللہ تعالیٰ غصے کے ساتھ بول رہا ہے۔ تو جب گھر میں باپ ایک بچے پر غصہ ہوتا تو دوسرے بچے بھی اپنے بارے میں ڈرنے لگتے ہیں۔ جب کمپنی کا مینیجر سب کو جمع کرتا ہے اور کسی ایک کا 2-4 کا نام لے کر یا کسی ایک نام لے کر غصہ ہوتا ہے، ہمارا نمبر بھی نہ آ جائے، کہیں ہم کو بھی نہ ڈانٹ دے۔ تو قل سورہ کافرون کا غصے اور شدت کے ساتھ ہے، وہ کافروں سے کہہ رہا ہے۔ آگے لفظ کافرون ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ میں پہلی دفعہ یا آج میں نے اس سے پہلے سنا یا میں نے آج سنا، کیا میرے دل سے میری زبان سے کوئی دعا نکلی؟ نہیں نکلی۔ ہم پڑھتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، قل یا ایھا الکافرون، ماشاء اللہ جلدی 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 پڑھ لی، چاہے نماز کے اندر چاہے نماز سے باہر۔ میرے بھائی وہ جب کافرون کہہ رہے ہیں قرآن، تو میں اپنے دل سے فوراً دعا کروں، اے اللہ مجھے ان میں سے نہ بنا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کافر نہیں ہیں، میں کافر نہیں ہوں، یا اگر میں آج مسلمان ہوں تو کل کافر نہیں ہوں گا۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوف یأتی زمان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مسلما، ویمسی ویصبح کافرا ویمسی مؤمنا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ پکی حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ کی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح ایک انسان مسلمان ہوگا تو شام تک ایسے کام کرے گا کہ اس کا شمار کافروں میں ہو جائے گا، اور شام کو اگر مسلمان تھا تو رات بھر میں ایسی پلٹی کھائے گا، بد نصیبی سے اللہ بچائے، ایسا کام کرے گا کہ کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سی فائدے حاصل کرنے کے لیے بیچ دے گا۔ اس میں وجہ بتائی گئی، یہ نہیں ہے کہ وہ منہ سے بولے گا میں کافر ہو گیا، میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ایسا 100 میں کوئی ایک بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب قل یا ایھا الکافرون بولو، اس کے ساتھ کانپ جانا چاہیے، آواز لرز جائے، دماغ منتشر ہو جائے، زبان سے دل سے یہ دعا اے اللہ مجھے کافر نہ بنا۔ اور خصوصاً اس حدیث کے سننے کے بعد جس میں صبح سے شام کی گارنٹی نہیں ہے اور شام سے صبح کی گارنٹی نہیں ہے، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں اور لوگ ایسے زمانے میں ہیں، اور ہم پر جو ہے ہر طرف سے شیطان کا، دنیا کا، میں نہیں کہہ رہا دشمنوں کا، میں کہہ رہا ہوں شیطان کا وار ہے۔ ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک ہندو، ایک بدھسٹ، ایک چائنی ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ جان ہی لے لے گا نا۔ یہاں جان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ جو ہمارا ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، صبح شام تک بہکاتا ہے، اگر گناہ نہیں کراتا تو نیکی کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ آپ نے نیک کام کیا، خراب کر دیا۔ نماز پڑھی، روز پڑھ رہے ہیں بغیر دماغ کے، جسم جا رہا ہے، جسم آ رہا ہے، زبان قرآن کے الفاظ بول رہا ہے اور دماغ ساری دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی اپنی اہمیت کے اعتبار سے انتہا سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ بچا لے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں
جس میں اللہ تعالی نے کافروں کو ڈائریکٹ کافر بولا ہے، ورنہ جس کی عادت ہوگی وہ کافر ہے۔ صفات بتائی گئی، ذات نہیں بتائی گئی، صفات بتائی گئی کہ کافر کون کہلاتا ہے۔ اس صورت میں ذات بتا رہے ہیں، کہہ دو اے کافرو۔ کافر ایک نام ہے ان سارے نان مسلم کا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہ کسی مذہب کے ہو اور کسی زبان میں ہو، لفظ کافرون میں شامل ہیں۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ مزیدار بات یہ ہے، یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ یعنی عربوں میں، یعنی حجاز کے علاقوں میں، اور اس سورہ میں کہا جا رہا ہے کافرون، تو اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہوئے؟ مکے کے کافر، مدینے کے کافر، مدینے میں رہنے والے یہودی اور آنے والے اور رہنے والے عیسائی۔ یعنی لفظ کافرون کا سب سے پہلا اطلاق، سب سے پہلا اس کا اپلیکیشن کس پر ہوگا؟ مکے کے کافروں پر، مدینے کے کافروں، منافقوں اور عیسائیوں پر۔ اب جن کو کافر کہا جا رہا ہے، غور فرمائیے گا، غور فرمانے کی بات ہے۔ اے کافرو، یعنی مکے کے کافروں، مکے کے جتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ مشرک تھے، وہ مشرک تھے۔ کیا فرق ہے کافر میں اور مشرک میں؟ مشرک وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور ساتھ میں کسی اور کو بھی مانتا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو پارٹنر بنائے، چاہے ہزاروں کو بنائے۔ جیسے مکے کے مشرک جو ہے، قرآن میں جگہ جگہ صراحت ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان سے پانی کس نے بھیجا، زمین کو جب کہ وہ مردہ ہو چکی تھی زندہ کس نے کیا، وہ بولیں گے اللہ۔ مکے کے مشرکین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی مختلف موقعوں پر، یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، وہ لوگ کہیں گے اللہ۔ تو جب مشرکین قرآن ہی کی زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، اس اعتبار سے کہ زمین، آسمان، چاند، پہاڑ، سورج، پانی کا برسنا، زمین کا زندہ ہونا، یہ سب چیزوں کو وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو وہ پھر کافر کیسے ہوئے؟ کافر تو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کر دے، جیسے آج کے زمانے کے چائنیز یا آج کے زمانے کی کوئی اور قوم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور میرے پاس کورٹ میں ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو میں نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، ان کو چٹکی تو ضرور لی، ان کے سامنے قرآن سے مثالیں دی، تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن کی بات سنی تو ایک دم پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا Oh, I'm sorry, I didn't think about it like this. I will think. یہ انہوں نے کہا۔ میرے بھائیوں، مکے کے مشرکین مختلف چیزوں کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرتے تھے، مگر ساتھ میں بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور 23 پارے میں یہ بھی آیت ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے درجے اللہ کے یہاں زیادہ کرے۔ جیسے آج کل کے ہمارے بریلوی بھائی یا ان جیسے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ، وہ بھی انسانوں میں سے زندہ مردہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں اور ان سے ایسے ان کے گیت گاتے ہیں، اور ان سے پوچھے کہ بھائی یہ سب کیوں کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کے یہاں ہمارے لیے واسطہ ہیں۔ تو مکے کے مشرکین بھی مختلف بتوں کو اللہ کے پاس واسطہ مانتے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شرک بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ شرک تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ ٹھہرانا یہ شرک ہے، مگر یہ شرک کفر بھی کیسے بن گیا؟ جب کوئی شخص کسی بات کو مانے اور اس طرح سے مانے جس طرح سے کہ وہ بات بولی جا رہی ہے، تب تو صحیح ہے۔ لیکن ہم اور آپ جیسے، اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ایک بات کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے مگر، اور لفظ مگر کے بعد ہم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی جو مگر آپ بول رہے ہو نا، اس کے بولنے اور یہ بولنے میں کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں آپ کی نزدیک، کیونکہ ٹھیک ہونے کا مطلب ہے جیسے میں بول رہا ہوں، اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کے ٹھیک ہے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے ہی مکے کے مشرکین
اللہ کو مانتے تھے مگر ویسا نہیں مانتے تھے جیسا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے بول رہا ہے اس کو نہ ماننا اور اللہ کا سرے سے انکار کرنا دونوں ایک بات ہے. اس وجہ سے مکے کے مشرکین کو اللہ رب العزت نے لفظ کافرون سے خطاب کیا. کیوں خطاب کیا اس کی بات اور مزید آگے آ جائے گی. اور اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں یہ بات کہی گئی اور ہمارے مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کب آئے؟ بس اس زمانے کی کوئی تعین نہیں کر رہا ہے کہ کب آئے. ابتدائی دور میں آئے، ہجرت سے پہلے آئے، ہجرت کے بعد آئے، مکہ فتح ہونے کے بعد آئے. لگتا یہ ہے کہ جب اس سورہ کے نمبر 109 ہے تو یہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہی جب کہ دین مکمل ہو چکا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مکہ فتح ہوا، دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. سن 8 ہجری میں، سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حج ادا کیا سن 109 میں، 9 ہجری میں. تو اس میں آیت نازل ہوئی جب آپ نے ہجرت کی تھی. سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہے نا حبیب بھائی؟ یہ جو آیت ہے تو اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا. تو اس کے بعد ہی آئے ہوں گے. اب چاہے مکے میں آئے ہوں یا چاہے مدینہ کی زندگی میں آئے ہوں یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لائے تھے تب آئے ہوں، بہرحال انہوں نے، مکے کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر دیا. آفر یہ دیا کہ ایسے کرو، کچھ دن تم ہمارے بتوں کو مان لو، ان کی عبادت کرو، اور کچھ دن ہم اللہ کی بات مان لیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. تم بھی خوش اور ہم بھی خوش. اور بعد روایت میں آتا کہ جب آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دو، پھر ہم بھی اللہ کو مانیں گے. تو یہ جو پارٹنرشپ کی بات ہے کہ کچھ دن تم ہمارے خداؤں کو مانو، کچھ ہم تمہارے خداؤں کو مانیں، یہ میرے بھائیوں، یہ جو ہم سن رہے ہیں نا، ہم کو اگر ہمارا ایمان سو نہ رہا ہو، اگر وہ کمزور نہ ہوا ہو، تو ہم کو خطرناک غصہ آ جانا چاہیے، خطرناک غصہ ہو جانا چاہیے. اور میں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، مگر بڑی گندی ہے تو نہیں دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو صرف ہماری ہے، کوئی بولے یہ جو تمہاری چیز ہے کچھ دن میرے پاس رکھو اور میرے پاس کی چیز تم رکھو، کتنا غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے سامنے والے کو تھپڑ مار دیں آپ. تو میرے بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ قیمت یہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ کافر خریدنے کے لیے آ جائے اور میں اسے بیچ دوں. اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن تمہارے خداؤں کی عبادت، کچھ دن ہمارے اللہ کی عبادت. اس وجہ سے اس سورہ کو کہا گیا یہ بڑی خطرناک سورہ ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف صاف بات کہہ دی. اور جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں، یا وہ کسی بھی حالات میں گر گئے ہوں اور ان سے کہا جائے کہ تم ایسا بھی کر لو اور ویسا بھی کر لو، یہاں جو ہے نا، یہاں کوئی صلح نہیں ہوگی. اس بارے میں کوئی صلح نہیں ہوگی. ایک ہی بات ہے، یا اسلام یا پھر نو اسلام. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. ہاں، کیسے الفاظ ہیں دیکھیے ماشاءاللہ. میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ایک ترجمہ یہ. آپ مہربانی کیجئے، بہت غور سے اس سورہ کو سنیے. الحمدللہ آپ سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں مزید توجہ ہو، کیونکہ یہ شرک اور کفر کی بات ہے. شیطان آپ کو اونگ نہیں آ رہی تو آئے گی، آپ کا ذہن ادھر ادھر کہیں جانے والا نہیں جا رہا ہے تو ضرور جائے گا، کیونکہ یہاں شرک اور کفر کی بات ہے. اور یہ تو شیطان کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے. اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ایک ترجمہ ہوا. اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اسی جملے کو اب میں دوسرے انداز سے بولتا ہوں جو
ہم تمام مسلمانوں کا انداز ہے، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جو ٹھنڈا لہجہ ہے نا، یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس بات کو کوئی نہیں ایسے بول سکتا۔ اگر دنیا کی کسی چیز پر جھگڑا ہو، کہ گھر پر جھگڑا ہو رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے اس نے بولا ایسے کرو نا، 6 مہینے تم اس گھر کو استعمال کرو، 6 مہینے میں کروں گا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک سنگل انسان اس ٹھنڈے لہجے میں بات نہیں کرے گا، بلکہ کیا بولے گا؟ کیا کہا تم نے؟ 6 مہینے تم 6 مہینے میں؟ کیا بیکار بات ہے۔ انسان کو غصہ آ جائے گا، اندر سے غصہ ابھرے گا، لہجہ سخت ہو جائے گا۔ ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسے بولنا ہے میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا آپ کو بولنا ہے کیا کہا تم نے؟ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ غصہ، ایمان جاگے، دودھ میں ابال آئے، ایسے کہ چھلک جائے۔ تو ایک ترجمہ اس کا ہو رہا ہے میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ حال ہوا، پریزنٹ ہوا۔ پریزنٹلی میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور عربی زبان میں جو ورڈ پریزنٹ کا زمانہ بتانے کے لیے آتا ہے، اسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسی کا ترجمہ فیوچر کا بھی ہوتا ہے۔ ہر فعل میں جو لفظ اس قرآن کے اندر آئے ہیں، جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، اس میں جب پریزنٹ کا ورڈ بولا جائے گا تو وہ اس کے میننگ میں پریزنٹ ٹینس بھی آتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی آتا ہے، ایک ساتھ آتا ہے۔ آپ یقین مانیے، جب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ہمارے ندوۃ العلماء کے عربی کے انتہائی ماہرین اساتذہ سے میں نے عربی سیکھی، تو میں بار بار کنفیوز ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان دی، ہر زبان میں جو ہے پریزنٹ ٹینس الگ ہے، فیوچر ٹینس الگ ہے، عربی زبان میں ایسا کیوں ہے کہ وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی لیتا ہے؟ تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب میں نے سورۃ الکافرون پڑھی نا اور لا اعبد ما تعبدون پر پہنچا، تو میں مان گیا کہ میرے رب نے اس سورے کی ان آیتوں کو نازل کرنے کے لیے کب سے تیاری فرمائی؟ میرے رب نے عربی زبان جب سے بنی تب سے صرف توحید اور شرک کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عربی زبان کا اسٹرکچر ایسا بنایا کہ اس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو ملا دیا۔ اب جب آپ اس آیت پر پہنچو گے اور پڑھو گے لا اعبد ما تعبدون، اب دونوں ترجمے صحیح ہیں، مزہ آ رہا ہے، کاش مزہ آ جائے۔ آپ سن رہے ہیں تو زبان میں اس کی سختی کو محسوس کیجئے۔ مرچی منہ میں جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منہ کڑوا ہو گیا، اور شکر منہ میں جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ زبان میٹھی ہو گئی۔ ارے میرے اللہ کے بندو، یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں لا اعبد ما تعبدون کی سختی کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کنیکشن لوز، میرا بھی، آپ کا بھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا ایسے بولو میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم عبادت کرو گے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے اعتبار سے لا اعبد ما تعبدون بالکل فکس ورڈز۔ اس کے بعد ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی دونوں باتیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جو اوپر کی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، اس میں اعبدو اور تعبدون فعل ہے، ورب ہے، لیکن آیت نمبر 3 میں ولا انتم عابدون، عابدون یہ ہے اسم، فعل نہیں ہے، اور ما عابد پھر فعل آیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک ڈائمنڈ ہے۔ وہ ایسا ورڈ آیا ہے کہ اللہ وہ ایک لفظ بتاتا ہے میں قرآن ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ یعنی یقین مانیے، اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے۔ کبھی کبھی میں نے سوچا کہ لوگ بولتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ محمد صاحب نے لکھا ہے، تو میں نے کہا چلو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کسی انسان نے لکھی ہے۔
اب جب اس اعتبار سے آپ پڑھنے لگو گے نا قرآن کو، اس کے ترجمے کو پڑھو. میں آپ سے کہتا ہوں آپ قرآن کا اردو انگلش ترجمہ پڑھو، دماغ میں یہ رکھ کے سوچو یہ کسی انسان نے لکھا ہے، نعوذ باللہ. 2-4 آیتوں میں آپ کا دل بولے گا انسان یہ بات بول ہی نہیں سکتا، انسان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا. یہ تو میں نے آپ کو اس کے میننگ کے اعتبار سے بتایا. لیکن جن کو عربی آتی، اگر وہ اس قرآن کو پڑھیں اور ان کے دماغ میں یہ ہو یہ قرآن ایک انسان نے لکھا ہے، وہ 2-4 آیتوں کے اندر دماغ سیدھا ہو جائے گا کہ انسان ایسی تعبیر نہیں لا سکتا، ایسا لفظ اس جگہ بول نہیں سکتا، اور زبان وہی ہے. تو یہ دیکھیے پہلی آیت میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں یا میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی عبادت تم کرو گے. تو یہ پریزنٹ اور فیوچر کو اس نے کمانڈ کر لیا. لیکن آیت نمبر 3 ولا انتم عابدون ما اعبد، جب اس کے اندر کیا ہوا کہ پہلا لفظ آیا عابد کافروں کے لیے، وہ آیا اسم ناؤن، اور دوسرا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا اعبد یعنی ورب. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی زبان میں گرامیٹیکلی جو زور، جو فورس، جو کنفرمیشن ناؤن میں ہوتا ہے ورب میں نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ورب جب آپ اردو میں بولیں فعل یا آپ بولیں عمل یا گرامر میں آپ بولیں ورب، لفظ ورب بولتے ہی ورب کی 3 حالتیں ہو جاتی ہیں. وہ کبھی پاسٹ ہے، تو کبھی پریزنٹ ہے، تو کبھی فیوچر ہے، یعنی حالت بدلتے رہتی ہے. تو ورب استعمال کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ کبھی آدمی تھوڑا اچھا ہوتا ہے، پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے، پھر زیادہ ہی اچھا ہو جاتا ہے، یا کبھی آدمی برا ہوتا ہے پھر تھوڑا زیادہ برا ہوتا ہے، پھر ایک دم سے زیادہ برا ہو جاتا ہے. اور ایمان جو ہے نا، اللہ کی عبادت وہ ایسی نہیں ہے کبھی اچھی کرو کبھی بری کرو، کبھی تھوڑی اچھی کبھی یہ اس کی اجازت نہیں ہے. عبادت کو کرنا ہے فاستقیم کما امرت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے، تم ایسے اللہ کے راستے پر جم جاؤ جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا ہے. اور یہ سارے گرامرس میں بات ہے کہ ناؤن کے اندر زیادہ کنفرمیشن ہے اور فورس ہے. تو آپ دیکھیے قرآن نے کیا کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور تم اس کی عبادت تم نے نہیں کی ہے. نہیں کرتے ہو کا ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ترجمہ اوپر تھا عابدو کا. یہاں ترجمہ ہوگا آیت نمبر 3 میں اور تم نے اس کی عبادت کبھی بھی نہیں کی ہے، ما عبدو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. یہاں پر فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے لکھا اعبد کر رہا ہوں. یہاں پر اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ناؤن آنا چاہیے تھا. جیسے آیت نمبر 2 میں عابدو ورب ہے اور تعبدون بھی ورب ہے. عابدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورب ہے، کافروں کے لیے تعبدون ورب ہے. مگر آیت نمبر 3 میں ولا انتم عابدون، عابدون کافروں کے لیے ناؤن ہے، اور ما عابدو میں عابدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورب ہے. یہاں ورب کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے پاسٹ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کی ہے جس کی میں کرتا آ رہا ہوں، جس کی میں کرتا آ رہا ہوں. اگر آپ کہیں پریزنٹ، کیا مطلب ہے؟ کوئی پریزنٹ کسی پاسٹ کے بغیر ممکن ہے؟ ہر پریزنٹ پہلے پاسٹ سے جڑا ہوا ہے. پہلے پاسٹ ہوگا تبھی جا کر کوئی پریزنٹ ہوگا، اور جب کوئی پریزنٹ ہوگا تبھی جا کر وہ فیوچر ہوگا. تو لفظ عابدوں میں یہاں آ کر اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو اور کافروں کو سمجھانا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں سے کہہ رہے ہیں تم نے اس کی عبادت نہیں کی، you didn't do ما عابد جس کی کنٹینیولی میں ابھی تک عبادت کرتا آ رہا ہوں. کیا مزے ہیں، کیا زبان ہے، کیا اس کے میننگ ہے، کتنا فٹ مطلب ہے. مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہو جائے کلیئر کہ ماضی میں بھی دونوں کے دونوں ایز اٹ از تھے، کافر ایز اٹ از کافر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے وہ بھی ایز اٹ از تھے. پھر دونوں جگہ پر نا جو آیا ہے وہ ماضی اور پاسٹ ٹینس کے اعتبار سے آیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں نے ہرگز ان کی عبادت نہیں کی ہے. دیکھیے یہاں لفظ عابد جو آیا ہے ناؤن، ما عبدتم
جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ تو پہلی آیتوں سے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 سے یہ بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے انتہائی اسٹوپڈ آفر کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تم نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کروں گا، اور تم نے عبادت اس کی نہیں کی جس کی میں عبادت کرتا آ رہا ہوں۔ تو یہ کوشچن پھر باقی رہتا ہے کہ کیا پاسٹ میں کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی یا اپنے دماغ سے بنائے ہوئے رب کی عبادت کی جو کہ پارٹنرشپ میں ہے؟ تو اس لیے یہ بھی کلیئر کر دیا واللہ انا عابد ما عبدتم، اور میں نے اس کی عبادت ہرگز نہیں کی ہے جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈبل سے یہ فرما دیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5 پلیز دیکھیے، لا اعبد ما تعبدون یہ 2 دفعے آ رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون نمبر 2، ولا انتم عابدون ما اعبد معاف کیجیے گا نمبر 3 اور نمبر 5 دیکھیے، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 سیم ہے۔ کیوں ہے ڈبل؟ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ جب آدمی کسی بات کو سمجھاتا ہے، بولتا ہے اور غصے میں رہتا تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کرتا ہے، ہاں میں نہیں کروں گا، میں نے کہہ دیا میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ یہ زور اس طرح سے پیدا کرنے کے لیے، اور جب بات کفر اور شرک کی ہو رہی ہے اور اپنے خداؤں کے ایکسچینج کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ضد غصے میں یہ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لیا ہے کہ یہاں پر جو ہے تاکید ہے۔ مگر ایک بات ہے جس کو ماشاء اللہ ہمارے اس وقت کے ہندوستانی عالم مولانا امین احسن اصلاحی پہنچے ہیں کہ اوپر کے جو الفاظ ہے لا اعبد ما تعبدون، یہ حال سے متعلق ہے۔ ابھی میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہی آیت جب دوبارہ ریپیٹ ہوئی نمبر 5 میں تو وہاں ترجمہ ہوگا فیوچر کا، اور میں ان کی عبادت نہیں کروں گا اور تم ان کی عبادت نہیں کرو گے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے اب بالکل صاف بات ہوئی۔ ایک بات میرے بھائیوں آپ کو اس سورہ کی اہمیت کے اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 2 پھر سے پڑھیے، لا اعبدو، اس کے بعد کیا ہے ما تعبدون۔ عربی میں لفظ ما کب آتا ہے؟ ما جو ہے ایک طرح سے یہ کنجنکشن ہے، جملے کو جوڑتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عربی میں 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے ما میم الف اور دوسرا ہے من میم نون۔ لفظ ما جو بے جان چیزیں ہیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ من ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر جان ہے۔ حضرت انسان اور شیطان اور جن، جب ان میں سے کسی کا ذکر کیا جائے گا تو لفظ من استعمال ہوگا، اور بے جان چیزوں کے لیے جب استعمال ہوگا تو ما کہا جائے گا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں لفظ ما جب کہا گیا تو اس سے مراد کون ہوئے؟ سارے بت، اور سارے بت کیا ہوتے ہیں؟ مٹی کے، پتھر کے، اس کے بنے ہوئے، اور تو کچھ نہیں ہوتے نا۔ ہم عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہے ان کے سامنے؟ جی نہیں، ان کی مورتیاں بنا کر۔ تو یہ لفظ ما آیا ہے۔ اب بتائیے کتنا زور آ گیا کہ اس لفظ ما میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جن کو تم نے خدا بنایا وہ تو تم نے بے جان چیزیں مٹی، پتھر، لکڑی شکڑی سے بنا کے تم نے رکھ دیا ہے۔ اور ما اعبد اس میں جو ہے آیت نمبر 3 یا آیت نمبر 5 میں ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پر اس نمبر 3 اور نمبر 5 والی آیت میں غور سے سنیے گا، اس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ما، مگر یہ جو ما استعمال ہوا ہے یہ من کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں کیوں استعمال کیا؟ جب ما جو ہے نان لیونگ تھنگس کے لیے آتا ہے
اور ہم نے کہہ دیا کہ ماں اس لیے آیا کہ اس سے مراد ہے سارے بتوں کے اسٹیچوز وغیرہ وغیرہ، پھر یہاں ہم کیوں بولیں گے کہ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ماں آبدو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی اسٹیچو ہے؟ آج تک کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی کوئی فرضی تصویر بنائی ہے؟ تو یہاں لفظ ماں اپنی حقیقت کے اعتبار سے من، لیونگ کے لیے استعمال ہوا، مگر اللہ رب العزت نے محض الفاظ کی ایک یکسانیت ہوتی ہے، موزونیت ہوتی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا نا سید قطب شہید کے حوالے سے کہ اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے جیسا کیا تو تم کر ہو تو تم بھی کرتے ہو، اچھا ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں۔ ایک انسان نے غصے سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ وہ گدھا ہے؟ جی نہیں، وہ غصے سے بول رہا ہے تم مجھے گدھے کرو، آج ٹھیک ہے میں گدھا ہوں، یعنی وہ غصے سے بول رہا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جی جی چھوڑو ٹھیک ہے، ایسے ویسا غصے کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد میں سب سے آخری فیصلہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ جملہ جو سارے اسلام کی جڑ ہے۔ جب زندگی میں آپ کو اسلام یا غیر اسلام کا آپ کو جو ہے تو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو وہاں پر کسی کی محبت، کسی کی نفرت، کسی کا درجہ، کسی کا دباؤ، کسی کا پریشر، کسی کا آفر، سب بیکار ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ جب یہ محسوس ہو جائے کہ بھائی سامنے والا اپنی ہماری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں۔ جب آپ یہ بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کے کام کو صحیح بول رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ غصے سے بول رہے ہیں بھائی جب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا نا، جو تمہاری سمجھ میں آتا کرتے رہو، اور جب میری سمجھ میں میں کر رہا ہوں، یعنی مجھے اپنی بات کو یقین ہے کہ میں صحیح ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چھوڑو، جو تم سمجھتے ہو تم اپنا کرتے رہو۔ لکم دینکم، بات بے وقوفوں نے مسلمانوں میں سے، اور اس کو بعد عیسائی جو اسکالرس ہیں انہوں نے بھی لیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرآن میں خود اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہیں ان کو دین کہا ہے، تو یہ دین اس معنی میں نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ پوری صورت تو بتا رہی کہ کفر شرک ریجیکٹڈ ہے، ہم نہیں کریں گے، میں نہیں کرتا ہوں نہ کروں گا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ بولے گا ہاں ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ چلو میں اپنے دین پر۔ یہ غصے کے الفاظ، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کسی بھی زبان میں اگر غصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کے کام کو آپ صحیح کرنے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی میرے بھائیوں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا، آخری بات سنیے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب طواف فرماتے اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حدیث میں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتین قبل الفجر و رکعتین بعد المغرب بیضا و20 مرہ قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے میں جب 2 رکعت سنت پڑھتے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے یاد رکھیے آج جب بھی فجر کی سنت پڑھیں گے 2 رکعت، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ کئی دفعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اور اسی طرح کی اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بار بار جو ہے تو فجر کی نماز کی سنتیں جو ہے اس کے اندر پڑھتے تھے، اور جو مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھی جاتی اس میں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت اور قل اللہ احد دوسری رکعت۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی اذا آویت الی فراشک، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ فقرا، تو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے وہ جب تم سونے لگو نا تو سونے سے پہلے کیا کرو، چاروں قل پڑھو۔ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی، یہ چاروں صورتیں میں سونے سے پہلے کیوں پڑھوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان صورتوں کو پڑھو گے تو شیطان کے شر سے حفاظت ہو جائے گی، آفات سے، بلیات سے، جنوں کے حملوں سے، اور کسی کی نظر لگنے سے، سب چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ وارے مسلمان،
جو کام کرتا ہے اس میں دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے. اور اس حدیث میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورہ ہے دراصل فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس لیے کہ یہ سورہ اگر آپ پڑھتے ہو اور اندھا نہیں پڑھتے ہو اندھے بن کر بلکہ سمجھ کر پڑھتے ہو تو آپ سونے سے پہلے شرک سے اپنے آپ کو بری بتا رہے ہو. میں مشرک نہیں ہوں. اب اگر اس کے بعد کسی کا انتقال ہوا، اس نے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا مگر وہ تو قل یا ایھا الکافرون کو پڑھ کے سویا تھا، کہ اللہ میں مشرک نہیں ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت پکی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹ جاتے تو قرأ قل یا ایھا الکافرون حتی یختمها، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے یہاں تک کہ پوری سورہ پڑھتے. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند بن حنبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے حارث بن جبلہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اقولہ عند منامی، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھائیے کہ میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لوں. تو آپ نے فرمایا اذا اخذت مضجعک من اللیل، جب تم رات میں سونے سے لگو تو اس سورہ کو پڑھو فإنها براءۃ من الشرک، یہ الفاظ فإنها براءۃ من الشرک یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میرے دنیا داری کے دماغ والے مسلمان بھائی واپس آ، پہلے ہر بات میں آخرت کا فائدہ تلاش کر. پہلے یہ تلاش کر میں یہ سورہ پڑھوں گا مجھے آخرت میں کیا ملے گا، میں یہ کام کروں گا تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا. تو ایسے ہی چاروں قل کو اس لیے پڑھیے کہ یہ نبی کی سنت تھی، اور اس لیے پڑھیے کہ اس کے پڑھنے سے ہم سونے سے پہلے اس بات کو اقرار کر کے سو رہے ہیں اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں، تاکہ اگر ہماری قسمت میں رات میں سوتے سوتے ہمارا آخری وقت آ چکا تھا اور ہم انتقال کر گئے تو ہم خالص ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ظفر صاحب، ظفر صاحب، ظفر بھائی جی میری ایک ریکویسٹ ہے، جی ایک درس نمازوں کے بارے میں ضرور بتائیے، واجبات کیا ہیں، اور خاص کر عشاء کی نماز جہاں پر وتر پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہے، کبھی بھول جاتے ہیں دعائے قنوت وغیرہ، اس وقت کیسے اس کی کیا ترتیب ہوگی پڑھنے کی؟ 3 رکعت کے بعد اگر پوری کر دیا تو کس طریقے سے وہ ایک رکعت پڑھی جائے گی یا 2 رکعت پھر سے دہرایا جائے گا؟ دہرانے کے لیے تو نہیں نہ کہا گیا ہے نا کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھی جاتی. اس کے بارے میں ضرور انشاءاللہ ضرور سنڈے کو اس سنڈے کو نماز کے بارے میں رکھ لیتے ہیں. بالکل بالکل نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا چیز فرض ہے سنت ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نماز کے بارے میں انشاءاللہ سنڈے کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے اعظم بھائی؟ بالکل جزاک اللہ ظفر بھائی، بہت ضروری چیز ہے، روز میں استعمال کیے روزمرہ. روزانہ استعمال کرتے ہیں، کبھی غلط ہو گئی تو پھر خسارے میں رہیں گے نا. جی ہاں صحیح بات ہے. اب نماز کی مزید تفصیل تو خیر سنتے رہیں گے. یہ غلطی ہو گئی تو جو سجدے سہو کرتے ہیں اس کی تفصیل بتائیے کیونکہ وہی چل رہا ہے. ٹھیک. 2 طریقے ہیں، ایک نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے سجدہ کیا جاتا ہے، ایک ضرور بھائی دعا کر لیں پھر. بہتر ہے انشاءاللہ سنڈے کو رکھتے ہیں. اللهم يا ربنا اللهم أنت ربنا ورب كل شيء وأنت خالقنا وأنت خالق كل شيء عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك اللهم يا ربي سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد على آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارا مالک ہے اور تو ہمارا رب ہے. اے اللہ ہم ہر شرک سے توبہ کرتے ہیں، اگر ہم سے جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے کوئی شرک ہو گیا
اور اگر ہم نے تیری ذات کا انکار کیا، تیری صفات کا انکار کیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور اے اللہ باقی زندگی میں کسی بھی طرح کے کفریہ جملے اور شرکیہ جملہ بولنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب آمین العالمین تیری آمین توفیق ہم نے سورۃ الکافرون سن لیا، اس کا ترجمہ سمجھا، اس کی باریکیاں سمجھنے کی کوشش کی۔ اے رب العالمین اس سورہ کے اندر جو اصلی بات چھپی ہوئی ہے کہ مسلمان شرک نہ کرے اور اس سے دور رہے اور ہمیشہ اسلام پر چلے، وہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہر مسلمان آمین کو عطا فرما۔ اے اللہ اس جتنے مسلمان دنیا میں ان کا ایمان صحیح سلامت ہے، اور تیری کتاب میں فرشتوں نے لکھا ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے، اس میں ہمارا ہمارے تمام گھر والوں کا، ہماری نسلوں کا نام بھی شامل فرما۔ اے اللہ تیرے رجسٹر میں اس وقت اگر کسی مسلمان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے شرک کیا ہے، یا اس کے گھر والے شرک کرتے ہیں، یا اس کی نسل شرک کرنے والی ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمارے گھر والوں کی اور ہماری نسلوں کی ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور تیرے راستے سے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العالمین تیری بات کو سمجھنا آسان فرما، اس کا آمین مطلب آمین لینا آسان فرما، ہم کو ہر آمین بات کا نور عطا فرما، نماز کا آمین نور عطا فرما، قرآن کا آمین نور عطا فرما، تیرے ذکر کی حلاوت اور لذت، اور اللہ ذکر کا نور عطا فرما۔ اے اللہ وہ نور عطا فرما جو ہمیں زندگی میں شیطان کے اور شیطانی وسوسوں سے بچا لے، اور وہ نور آمین جو ہمیں آمین صراط پر آسانی سے گزار دے، اور وہ نور کہ جس کو لے کر ہم جنت میں داخل ہوں۔ یا نور السماوات والارض، اے اللہ آمین جو زمین و آسمان کا نور ہے، اے اللہ ہم کو ایمان کا نور عطا فرما، اسلام کا آمین نور عطا فرما، قرآن کا آمین نور عطا فرما، نبی آمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا نور عطا فرما، ہر آمین نیک عمل کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ آمین کی میں ہمیں بدبو آئے اور ہر گناہ ہمیں برا لگے، ایسا ایمان ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ آمین حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کے آمین دنیا کے مسائل کو حل فرما، ان کے ہر آمین چیز کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی، میری اور دنیا کے ہر مسلمان سے جو غلطی ہو رہی ہے، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں، اے اللہ اگر شیطان ہمیں پھسلا دے اور نفس ہمیں ادھر ادھر گرا دے اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی عمل کرا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آمین اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی آمین اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آمین وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر یا